أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा आयत नंबर 81 से। रकू नंबर 17 है और सूरह आले इमरान चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद लिया नबियों और रसूलों से। नबियों से जब अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना जरूरी है। तुम जाअकुम, जब तुम्हारे पास रसूल आए, रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, कि तुम उसकी तस्दीक भी करो और फिर तुम उस पर उसकी तस्दीक भी करो और उसकी फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा पहले तस्दीक करना है और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुमिनुन्ना, ताकि तुम इसका ईमान भी लेकर आओ। व बिही वला तंसुरुन्नहु, और ताकि फिर तुम उसकी मदद भी करो। मदद करने से मुराद ये है कि उसके दीन को आगे फैलाओ, उसकी शात में आगे उसकी मदद फरमाओ करो। अल्लाह ताला ने ये अहद लिया था नबियों से। अल्लाह ताला ने हर नबी से ये अहद लिया, यानी हर नबी से ये वादा लिया गया कि उसकी जिंदगी और दौर नबूवत में अगर कोई दूसरा नबी आएगा तो उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना जरूरी होगा। जब नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आने वाले नई नबी पर खुद उस नबी को ईमान लाना जरूरी है, तो उनकी उम्मतों के लिए तो उस नए नबी पर ईमान लाना पहले और अव्वल और ज़रूरी है। बाद मुफस्सिरीन ने रसूल मुसद्दिक़ुन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम मुराद दिया है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत तमाम नबियों से अहद लिया गया। उनके जरिए उनके बारे में तमाम नबियों से अहद लिया गया कि अगर उनके दौर में वो आ जाएं तो अपनी नबूवत ख़त्म करके उन पर ईमान लाना होगा। लेकिन ये वाकया ये है कि पहले नबी में ही ये दूसरा मफहूम खुद आ जाता है, यानी कि अगर उस नबी की जिंदगी में कोई दूसरा नबी आ जाए तो खुद ही इसका मफहूम वाज़े हो जाता है कि कुरान के एतबार से पहला मफहूम ही ज़्यादा वाज़े वाज़े और सही है। यानी कि हर नबी के दौर में अगर कोई नया नबी आ जाए तो उस पर लाजिम है कि वो उसकी इत्बा करे और उसकी मदद भी करे और उस पर ईमान भी लेकर आए। और इस मफहूम के लिहाज से ये बात भी वाज़ेह है कि नबूवत मुहम्मदी को सिराज मुनीर के बाद किसी भी नबी का चिराग नहीं जल सकता, यानी नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी दूसरा नबी नहीं आएगा। जैसे कि हदीस में आता है कि एक मरतबा हजरत उमर तौरात के औराक पढ़ रहे थे तो नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखकर गजबनाक हुए और फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होकर आ जाए और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे लग जाओ तो यकीनन गुमराह हो जाओगे। बहरहाल अब क़यामत तक जिस जिस बात की इत्बा करनी है और जिस किताब की को पढ़ना और जिसका इल्म हासिल करना हम सब पर वाजिब है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और कुरान का इल्म है। और इसी के जरिए ही इंसान को निजात मिलनी है। इसके बगैर हम किसी इमाम की, किसी पीर की, किसी भी बुजुर्ग की बैत करने पर और उसके पीछे अंधी तकलीद करने पर हमें जायज़ नहीं कि हम किसी के पीछे किसी की अंधी तकलीद करना शुरू कर दें। जब किसी पैगंबर को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि किसी पैगंबर को भी ये जायज़ नहीं कि वो अपनी शरीयत पर चले और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपने पीछे छोड़ दे। अगर नबियों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है तो फिर हम लोगों को इस चीज़ की कैसे इजाज़त मिल सकती है कि हम अपनी मर्जी से अपने पीर, अपने फकीर या जो भी हम जिनकी पेशवा बनते हैं, जिनके हाथों पर बैत करते हैं, अपने पीरों को बनाया होता है, अपने मुर्शिद बनाए होते हैं, तो हम उनके पीछे किस तरह चल सकते हैं। कतन कतन ये किसी भी मुसलमान को हरगिज जायज नहीं है। किसी भी मुसलमान को इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं है। फिर अल्लाह ताला आगे मजीद इरशाद फरमाते हैं कि फरमाया कि तुम कि इसके इकरारी हो। कौला अकररतुम वाखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, यानी कि तुम इसके इकरार करने वाले हो इस बात को। कौलू, उन्होंने कहा, अकररना, इकरार किया
ہم مانتے ہیں اس بات کو. اور قالا انہوں نے کیا کہا فشہد, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فشہدوا وانا معاکم من الشاہدین, کہ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود بھی میں تمہارے درمیان تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں, گواہوں میں ہوں. یعنی کہ تم بھی اس چیز کی گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اس بات پر عہد و پختہ عہد لیا ہے کہ نبی کو جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا تو تم اسی کی شریعت کو مانو گے اور اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لے کر آؤ گے. اب وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی قول و قرار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے دین اختیار کر رہتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق دین کے اندر غلو پیدا کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس معاملے میں قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں ہے, کیونکہ شریعت رب کائنات کی ہے, دین اللہ تعالیٰ کا ہے, اور ہمیں اس دین کو ویسے ہی فالو کرنا ہے. جس طرح سے ہم کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں, ہم اس ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے کہ ہمیں لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں, بالکل یہی ایسا ہی معاملہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم اس کائنات کے اندر اپنے رب کے غلام ہیں, اور ہم غلاموں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. جو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دن کی زندگی ہے, اس زندگی کو ہمیں انجوائے کر لینا چاہیے, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غلام کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, اور ہم سب بندے اپنے رب کے غلام ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو اپنے رب کے اصولوں کے مطابق, اس کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق, اس کے احکامات کے مطابق ہی چلانا ہے, اور اس پر ہم ہرگز نہیں چل سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھ نہ لیں, اس کو دیکھ نہ لیں, اس کو پڑھ نہ لیں, اس کی تعلیمات کو ہم اپنے دلوں میں بسا نہ لیں. رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, بس اس کے بعد کی جو پلٹ جائیں, تولا منہ موڑ لیں, پلٹ جائیں, بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, تو وہ یقیناً پورے کے پورے نافرمان ہیں. هم الفاسقون, مکمل کے مکمل فاسق ہیں. یعنی یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ اور باقی تمام مذاہب کو تنبیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت آنے کے بعد ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ اگر عہد لیا تو نبیوں نے آ کر اپنی امتوں کو بھی یہ عہد بتایا, اور اس عہد سے انحراف کرنا کفر ہے. فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے, کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں بلکہ سراسر کفر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آج کل ایک ہے مذہبی کہوں گی اس کو کہ قادیانی جو ہیں, ان کی نزدیک ابھی تک وہ وحی کا سلسلہ رکا نہیں ہے. وہ اپنے آگے جن کی پیروی کرتے ہیں ان کو وہ اپنے خلیفہ مانتے ہیں, لیکن وہ خلیفہ ان کی یہ کہتے ہیں کہ ان کو آج بھی وحی آتی ہے ان کی طرف, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے ہی بالکل جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی آتی ہے, بالکل ایسے ہی ہمارے خلیفہ کے پاس وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں, اور اپنی اولاد کو اس دین کا علم عطا کرنا ہم لوگوں پر فرض اور واجب ہے. قطعاً آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے, کبھی بھی نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ آپ اپنے بچوں کو فرقواریت میں نہیں ڈال رہے. یہ فرقواریت نہیں ہے, یہ دین ہے اصل. آپ کے بچوں کو اصل دین کا علم ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حدود کیا ہیں, ان کی باؤنڈریز کیا ہیں. We must know all these things. آپ کیا اپنے بچوں کو بالکل ایسے ہی جنگل کے اندر بھیڑیوں کے حوالے کر دیں گے؟ یہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بغیر دنیا کے لیے تیار کیے. اگر گھروں سے باہر نکالا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس دنیا کے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا. کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی, کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیں. وہ بھیڑیے دنیا میں تو ان کو تار تار کریں گے ہی,
نوچ ڈالیں گے ان کو، کیونکہ ان کو دنیا میں ایسا مگن کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے. نہ صرف دنیا میں ان کو مشکل میں ڈالیں گے بلکہ آخرت بھی ان کی برباد کر دیں گے. اس لیے اپنی اولاد کو اپنے رب سے ان کا تعلق مضبوط کیجئے. یہ ہم سب پر واجب ہے، یہ ہمارا احسان نہیں ان پر. ہم دنیا داری کے کاموں میں اتنے مگن ہیں کہ ہماری وہ تربیت بہت پیچھے رہ گئی، جس تربیت کو کرنا ہم سب پر واجب ہے اور لازم ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ ہم ماؤں کو تربیت کرتے ہوئے بڑی مشکلات درپیش آتی ہیں اور وہ ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم کیسے تربیت کریں، تو یاد رکھیے کہ تربیت کو ایک دن کا یا ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا کام نہیں، کہ مسلسل ساری زندگی کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے. ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دن بچے کو سکھائیں اور وہ اگلے دن بھی ویسا ہی کرے. ممکن ہے آپ ایک ہی بات کو دن میں 10,000 بار بچوں کو بتائیں اور بچے پھر بھی نہ سنیں، لیکن آپ کا کام ان کو مبلغ بن کر بتانا اور بار بار بتانا ہے. وہ باتیں ذہن میں کہیں نہ کہیں پیوست ہو جاتی ہیں لیکن وہ نکلتی ضرور ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ پتھروں کے آگے سر نہیں پٹک رہے ہیں، بلکہ وہ باتیں کہیں نہ کہیں دب جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ لازم نکلتی ہیں. اس لیے یہ دل برداشتہ ہو کر یا ہائپر ہو کر اپنے بچوں کو تبلیغ کرتے، یعنی کہ سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہ دین کی تبلیغ کرو، سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو اور اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف بلاؤ. بدقسمتی سے ہم سب کو بلاتے ہیں دین کی طرف، سب کو دعوت دیتے ہیں دین کی طرف، نہیں دیتے تو اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف نہیں بلاتے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اس معاملے میں. آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا. آپ کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتی، ہم محلے دار نہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں. ہاں، سوال ضرور کیا جائے گا اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، کہ تم نے اپنی زندگی کن کاموں پر صرف کی، کیا تم نے ان کو دعوت دی، کیا تم نے ان کو بلایا، کیا تم نے ان کو دین کی دعوت دی، کیا تم نے ان کو بار بار مدعو کیا. لیکن ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں ہم اسی محفل جیسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، چاہے وہ خوشی سے فرما بردار ہوں چاہے وہ ناخوشی سے فرما بردار ہوں، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت دنیا کی کائنات کی آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کرتی ہے، چاہے وہ اپنے دل سے کریں، چاہے وہ خوشی سے کریں، چاہے وہ ناخوشی سے کریں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب کے سب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر حالت میں کرتے ہیں ماں سوائے اس انسان کے. یہ بہت بدبخت ہے کہ یہی ایک ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعامات عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا، اس کے فائدے کے لیے بنا دیا، اور اس کے باوجود بھی انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی مخلوق ہے. اس وجہ سے جانوروں کی زندگی دیکھیے کہ وہ اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے کہاں 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 گھومتے ہیں، اور انسان ان کو اپنے لیے یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور پھر سے فائدے حاصل کرتا ہے. پودوں کو دیکھیے کہ ہم سب ان پودوں سے فائدے حاصل کرتے ہیں، ہم پرندوں سے فائدے حاصل کرتے ہیں، ہم سورج سے فائدے حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام کائنات کی چیزیں ہم سب کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. یہ اپنے آپ کے لیے فائدہ مند، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ یہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بنایا، اور ہم انسان ہی ہیں جو اتنی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ
ہم پر یہ پریشانی، اس پریشانی میں لاحق ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم پر ایسے فتوے نہ لگ جائیں کہ ہمیں کوئی صرف یہ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ تو بہت ہی دیندار ہیں، جب دیکھو تو بس تین دن کی ہی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں پریشانی ہے دلوں میں. اگر ہمیں یہ پریشانی نہ ہو کہ ہمیں یہ بھی پریشانی ہے دلوں میں کہ اگر ہم نے اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو اتنا زیادہ دین کی طرف لگا دیا تو ان کا معاشرے میں کیا جگہ بنے گی، ان کو رشتے کہاں سے ملیں گے؟ کیونکہ اب تو ماڈرسٹی کا زمانہ ہے، اب تو ہر کوئی ماڈرن لڑکی چاہتا ہے. اور یہ قطن میں اگر یہ کہوں یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایک سائٹ، میں اس کو کیا کہوں کہ ایک سیاہ پہلو ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا. دیکھیں یہ پے در پے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو کہا. یہ چونکہ پے در پے نبی آئے، آگے پیچھے سارے باپ دادا اور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام لیے، پھر اس کے بعد اور یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کا ذکر کیا. ان کے بیچ میں جب ایک گیپ آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر الگ کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وما اوتیٰ موسیٰ وعیسیٰ، اور پھر جو کچھ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور پھر اس کے ساتھ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیے گئے ان پر ایمان لائے. جو اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے نبیوں کو جو شریعت عطا کی، سب کی طرف جو شریعت آئی وہ شریعت سیم ایک ہی ہے، شریعت میں تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی شریعت پہلے دن سے وہی ایک ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، تو اس وقت بھی شریعت ایک ہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ واحد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے حیائی کے کاموں سے رکنا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ مقصود تھا. شریعت اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے. تبدیلیاں تو ہم لوگوں نے کر لی اپنی اپنی مرضی کے مطابق، جیسے عیسائیوں نے کر لی، یہودیوں نے کر لی، بالکل ایسے ہی مسلمانوں نے بھی اپنے مطابق شریعت کو تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب ان کے اختیار میں نہیں کہ قرآن کو تبدیل کر سکیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے کہ قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ اس میں بھی تبدیلی کر لیتے اور اپنے قرآن کے الفاظ کو اپنے مطابق ڈھال لیتے. جس طرح سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی نیل پالش لگائی ہو تو تب وضو ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب نبی نے منع کر دیا کہ ہاتھ پہ آپ کے ناخن پر اگر ایک آٹا سوکھ جائے، لگا ہوا سوکھ جائے تو اس پہ سے بھی وضو نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا وضو کیسے نیل پالش لگا کر ہو جاتا ہے؟ ہم اپنے مطابق اپنے جیسا ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم حجتیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم سب کے سب لوگ ویسی تعویلیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، کہ ان میں سے کسی ایک نبی کے درمیان میں بھی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے نبی ایک ہی شریعت لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم ان میں سے کسی ایک بھی نبی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. نہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے بیچ میں فرق کیا، اور اس کا حکم بھی دیا کہ تم نے ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرنا. اللہ کے نبی تمام کے تمام برابر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں. تمام نبیوں نے یہی بات کہی، اور تمام نبی دین اسلام پر ہی تھے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، غیر الاسلام دینًا، اس کے علاوہ کسی اور دین کو اگر وہ تلاش کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی سخت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اس کی کوئی نیکی، کوئی چیز، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا
دنیا میں تو وہ خسارہ اٹھائے گا بھی ہی، آخرت میں بھی وہ خسارے والوں میں سے ہی ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ جن کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان لے آئے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں، وشاہدوا ان الرسول، وہ یہ گواہی بھی دیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب حق اور سچ پر آئے ہیں، وہ اسی شریعت پر آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اور جب ان کے پاس واضح دلائل آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ پہلی بات، وہ سخت ترین قسم کے حجتی ہو جاتے ہیں، وہ کسی کی بات کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، اور نیک کام میں کیا پریشانی؟ جب وہ انسان گناہگار ہوتا ہے نا، جو گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو دل میں کہیں نہ کہیں اس کو نفس سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ لیکن جو انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ تو اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو جو دین کے اندر غلو کر لے، جو دین کے اندر اپنے پاس سے چیزوں کو شامل کر لے، اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ بہت ہی کم کہیں ایسا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اس کو ہدایت دے دے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے محفوظ کرنے کی پوری پوری کوشش کیجئے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کرنے کی پوری پوری کوشش کیجئے۔ شرک سے بچنا بہت مشکل ہے۔ شرک بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر شرک کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کیسا ہے اس کو پہچاننا جیسے کہ ایک سرمئی پتھر پر چونٹی کو پہچاننا مشکل ہے، بالکل ایسے ہی شرک کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے، یعنی ان پر مسلسل لعنت رہے گی۔ جو سرکش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اور پھر اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے، اور وہ توبہ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سارے کے سارے لوگوں پر لعنت ہے، لعنت کرتی ہے اللہ تعالیٰ۔ جو دھتکارے ہوئے ہو، میری طرف پلٹ کر بھی مت آنا۔ اللہ نے ان کو دھتکار دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، بھٹکتے پھرو اس دنیا کے اندر۔ نہ صرف اللہ نے اپنی لعنت کا کہا بلکہ فرشتوں کی بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں فرشتے کس قدر ہیں، کہ فرشتے اس کا یہاں سے اندازہ لگائیے کہ فرشتے اس قدر ہیں کہ اگر آسمان پر دیکھا جائے تو آسمان پر، حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جس پر فرشتے سر بسجود نہ ہوں، ایک سوئی کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس پر فرشتے سر بسجود نہ ہوں۔ پھر ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے موجود ہیں اس کی حفاظت کے لیے وہ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں فرشتے کس قدر زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ اور رب کائنات جس قدر بڑا کبیرائی والا، اس کی لعنت بھی اتنی بڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کے ساتھ فرشتوں کی لعنت کو بھی ملا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی لعنت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اول نمبر پہ رکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈالا فرشتوں کو جو تعداد بھی کم ہے، اس کے بعد جو سب سے کم انسان ہیں ان کی تعداد کو لایا کہ انسان بھی سب کے سب انسانوں کی بھی لعنت ہو ان پر۔ یعنی یہ انسان کب سے شروع ہوتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک ان سب کی دھتکار، ان سب کی طرف سے لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر۔
خالدین فیہا، اس میں وہ اس لعنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لعنت میں، لعنت اللہ ہی ہے نا، تو اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ مسلسل لعنت ان کی چلتی رہے گی، ان پر لعنت. اللہ اکبر، کیا خوف نہیں آتا دل کو؟ جو وقت اپنی زندگی میں گزار لیا، جن گمراہیوں میں گزار لیا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مزید زندگی ان گمراہیوں پر نہ گزارنے جیسا بنائے ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور پھر ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. نہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی کہ اس سے عذاب سے باہر نکل سکیں. ان کی بات ہی نہیں سنی جائے گی. مہلت تب دی جاتی ہے نا، ہم کہتے نہیں کہ قرض کی واپسی کے لیے کچھ مہلت دو. اللہ تعالیٰ مہلت ہی نہیں دے گا کہ ان کی بات سنی جائے، اپنی نظر کرم ہی نہیں کرے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، یعنی کہ توبہ کر لیتے ہیں، ان سے غلطی سرزد ہو گئی، توبہ بھی کر لی، اپنے آپ کو بہتر بھی کر لیا، اصلاح بھی کر لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگنور کر دیجیے ان لوگوں کو جو کہیں اچھا اب دین کی طرف چلے ہو، اچھا اب تمہیں اللہ یاد آیا ہے، اچھا ساری زندگی جوانی تو اپنی مزے مستی میں کر لی. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی کہتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں لوگ، ہمیں رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ جوانی تو اپنی مرضی سے گزار لی، فیشن کر لیا، عیاشی کر لی، اب بڑھاپے میں آ کے اللہ یاد آ گیا تو ہم بھی جوانی اپنی مرضی سے گزاریں گے اور بڑھاپے میں آ کے ہم بھی اللہ اللہ کر لیں گے. اگر اللہ نے آپ کو وہ وقت ہی نہ دیا، اتنی زندگی ہی نہ دی، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دے دی، اللہ نے اگر توفیق ہی نہ دی، یہ توفیق اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، اسے توفیق ہی نہ دی تو پھر کیا کریں گے؟ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ بھی جائیں، زیادہ ہو جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. یہی گمراہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. اولئک هم الضالون، هم الضالون، یہ گمراہ ہیں، گمراہ ہیں یہ لوگ. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے بارے میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ توبہ کی قبولیت جو ہے، انسان، اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی سورہ توبہ کے اندر کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا توبہ کے بارے میں، اور اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو مقبول نہیں ہوتی ہے. جب انسان اپنی نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 18 کے اندر کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ. حدیث میں بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت نہ چھو لے. یعنی جان کنی کی وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نزع کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار، آگ کے عذاب سے بدلے میں سے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کئی زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا. اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے، اور اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی فدیہ قبول نہیں کرے گا، چاہے